अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करनी है और वो है एक किताब। और वो किताब है जो कि एड्रियन लेवी ने लिखी है और उसके साथ उनकी जो को ऑथर है उन्होंने भी लिखी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है पाकिस्तान और इंडिया की जो स्पाई स्टोरीज़ हैं, उसका नाम भी स्पाई स्टोरीज़ है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है और मुख्तलिफ जो राज हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाया है। वो राज ऐसे भी हैं जो हमें पसंद हैं, कुछ राज ऐसे हैं जो हमें नहीं पसंद हैं, इसी तरह इंडिया के साथ हैं। तो वो एक बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म की, उनके बकौल बड़ी ऑब्जेक्टिव स्टोरी उन्होंने सुनाई है। इसका आज हमने तज्जिया करना है और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कई दफ़ा हमें ध्रुवबीनी के अमल से भी गुजरना चाहिए। कई दफ़ा हम लोग अपने अपने नैरेटिव्स में इतने फंसे हुए होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हक़ाइक़ क्या होते हैं। तो इस तरह जो थर्ड पार्टी के जो फॉर एग्जांपल ऑथर्स होते हैं या दूसरे लोग जो होते हैं, उनकी किताबें पढ़ने से इंसान को पता चलता है कि टर्न ऑफ इवेंट्स कैसे चल रहे थे, उस ज़माने में क्या हो रहा था, किस तरीके से मामला चल रहे थे। तो इसमें पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि जो इंडियन नैरेटिव है उसको बिल्कुल उन्होंने उड़ा के रख दी। तो उसका ज़रा तजिया करेंगे और उसके लिए हम चलेंगे आज बार्सिलोना और बात करेंगे अपने दोस्त इमरान अली साहब के साथ, जो कि हमारे साथ वाशिंगटन में भी रहे हैं। अमेरिका में हमने बड़ा एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स पे नज़रें रखते हुए काम किया हुआ है। मैं उस वक्त भी वहीं पे था जब इमरान अली वहाँ पे वाशिंगटन में हुआ करते थे। हियर कम्स इमरान अली साहब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू, सो गुड टू सी यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। आपके साथ आज बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और मुझे याद है कि जिस तरह उस वक्त 9/11 के बाद आप बहुत ही हेक्टिक किस्म का स्केड्यूल था आपका और पाकिस्तानियों को वहाँ से आप जो आपको याद होगा बड़े बड़े मसाइल का शिकार थे, उनको आप पाकिस्तान लेके आ रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त आपने एक्टिविटीज़ की थी एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं लोगों को ये फॉरेन सर्विस में चंद ऐसे लोग जिनके ऊपर मुझे बड़ा फख्र है, इमरान भाई इज वन ऑफ देम। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच। सच ए प्लेजर सर, सच ए थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज ये जो हमने बात करनी है, एक तो ये है कि इमरान अली साहब बार्सिलोना में कौंसल जनरल है, फॉरेन सर्विस का इनका बैकग्राउंड है, लेकिन इनका जो मुझे चीज़ जो बड़ी पसंद है वो ये है, ये पढ़ते बहुत है और जो कि आजकल हमारे यहाँ आपको पता ही है कि बहुत कम लोगों को ये शौक रह गया है बाकी। तो इमरान भाई से जो इल्म है वो हम कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे, कुछ इनकी जो किताबें इन्होंने पढ़ी हुई हैं, जो पढ़नी है उसका भी जिक्र करेंगे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आज भी हम इस पे बात करेंगे किताब पे और आइंदा भी जब भी इनको टाइम मिले तो हम एक ना एक बुक रिव्यू जो है वो जरूर किया करेंगे और आपकी भी इसमें फरमाइश होगी तो इंशाल्लाह इमरान भाई जो मान जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, ये शुरू में मैं आपको ये टाइटल भी दिखा देता हूँ। ये स्पाई स्टोरीज है जी, ये किताब है एड्रियन लेवी की और कैथी स्कॉट क्लार्क की और इसके ऊपर बड़े रिव्यूज़ भी लिखे गए हैं, इसके ऊपर बड़ा शोज़ भी हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। ये दोनों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये दोनों ने बहुत अमीक किस्म का जो काम है वो इसमें किया है। मैं हमारे पास 15, 20, 25 मिनट में इतना तो टाइम नहीं होगा कि हम पूरा इसका तज्जिया कर सकें, लेकिन इमरान भाई अगर हम ये सोचें कि इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस्ट क्या है तो वो काइंडली जरा हमारे नाजरीन को बताएं कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है और दोनों बल्कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज, एक साइड पे बॉर्डर की, दूसरी साइड पे अमेरिका के, वेस्ट के, CIA के, MI5 के, सब लेके फोकस है पाकिस्तान इंडिया की इंटेलिजेंस राइवलरी जो रॉ और ISI की है। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि जो कॉमन नैरेटिव है उसमें सिक्योरिटी में जनरली दुनिया में ये तासुर है और अभी भी अनफॉर्चुनेटली गलत नहीं हुआ कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया की सिक्योरिटी इक्वेशन में पाकिस्तान विलन है। हाँ। इस बुक को पढ़ के आपको लगता ये है, मैं जनरलाइजेशन की बात करूंगा कि पाकिस्तान का कसूर 30 to 40% है और इंडिया का कसूर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में 60 to 70% है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अजीब सी बात है और ये दोनों फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नहीं है। हाँ। इन दोनों ने पहले एक्यूमान नेटवर्क के ऊपर बड़ी क्रिटिकल किताब लिखी थी। जनरली दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, बट पहली दफा इन्होंने डेप्थ में जाके इंटेलिजेंस के इंटरव्यूज किए हैं तो पता चला कि जो एक नैरेटिव वेस्ट का और इंडिया का पाकिस्तान के बारे में है वो उन्होंने खुद झुटलाया है और अभी बड़े रिस्ट्रेन्ड हैं। Still the book does not, it hints on the barbarities by our eastern neighbor, but it doesn't tear the neighbor to pieces. लेकिन even then
اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہسٹوریکلی پاکستان کا نیریٹو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وار مانگرنگ بائی گروپس اور بائی جنتاز اور باقی. انہوں نے بتایا کہ سب سے سکسیسفل تو انڈیا نے کی ہے, اور مفتی بانی کے ساتھ جو سروگیٹ وار ہے, پراکسی وار ہے, وہ انڈیا نے لڑی تھی پاکستان کے خلاف بہت زیادہ محنت کر کے. اس کے بعد they have revealed what Pakistan has been saying right throughout کہ جیش کی انفلٹریشن, ٹی ٹی پی کی انفلٹریشن, پاکستان کی اربن ایک کراچی کی سیاسی پارٹی کے اندر گھس گئی ہے, اور پاکستان میں بہت زیادہ انفلٹریٹ کیا ہے. آپ نے ٹرم سنی ہوگی, ان کا میڈیا پاکستان کے لیے استعمال کرتا ہے, انفلٹریشن کا ایک بڑا گندا اردو کا لفظ ہے, میں آپ کے پروگرام کو پلوٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن if you look at it تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان is the weaker state in infiltrating each other. so پاکستان نے کم ڈرٹ کیا ہے. باقی میں آپ کو انسٹنسز میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ جو اس میں جو بک ہے, اس میں ایک تو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے بیسیکلی بڑی ڈیپ ڈائیو کیا ہے اس کے اندر کہ را اور آئی ایس آئی جو ہے کس طرح کام کر رہی ہیں, اور اس میں انڈینز کے جو کلیمز ہیں خاص طور پہ آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی, اور مختلف کلیمز ہیں, وہ جو آپ کو یاد ہے کہ جو 26/11 بھی ہوا تھا اس کا بھی, اور پھر ساتھ ساتھ جو انہوں نے مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے اس میں بھی انہوں نے ایکسپوز کیا ہے, وہ چھتی سنگھ پورہ وغیرہ والا جو واقعہ ہے اس کا بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کیا ہوا تھا. ایک جو چیز بہت سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے, دو چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں ان کی بک سے. یہ پتہ چلتا ہے کہ انسرجنسیز کو روکنے کے لیے جو عورتوں اور سویلینز کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں اس میں پاکستان بہت پیچھے ہے, جو ڈرٹ کشمیر میں کی جاتی ہے. اور they have exposed again let me tell you very very mutely بتایا ہے. تو ایک تو ویمن اور چلڈرن کو استعمال کر کے جو انٹیلیجنس کی ہولی کھیلی جاتی ہے اس میں پاکستان بہت پیچھے, اور انہوں نے بار بار کہا ہے کہ کشمیر میں ہمیں پاکستان کو بلیم کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے what have the Indians done in Kashmir, which is very surprising. I don't see Westerners talk about it. پھر آپ نے بھی فرمایا تھا 26/11 کا. یہ 26/11 کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام انفارمیشن انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تھیں, وہ پاکستان بیکڈ آپریشن نہیں تھا. اس میں maybe there were people who had some time lived in Pakistan or converted, and then there is a very strange role of David Coleman Hadley, اور وہ بھی ڈبل ٹرپل 4 ایجنٹ تھا, اور اس کو بھی یوز کیا. اسٹرائکنگ بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں the Indians knew it and half of the Indian establishment was either complicit or it wanted it to play itself out, کیونکہ ان کے ذہن میں اپنے سٹیزنز کو بچانا نہیں تھا, ان کے ذہن میں پاکستان کو بلیم کرنا تھا. تو ان کا لینس یہ تھا کہ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پاکستان بلیم ہو جائے گی. بھول گئے کہ they had to save their citizens. بڑی کمپلیکسٹی ہے اس کتاب کے اندر, اس کے نوانسز اور باقی چیزیں. پلوامہ پہ وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں either it's a false flag operation by India or it's an operation by those groups which had been infiltrated from outside, جو جیش وغیرہ جو پہلے کبھی پاکستان کو بلیم کیا جاتا تھا لیکن وہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف تھے. دوسری بات, جو پلوامہ میں ایکسپلوسیوز یوز ہوئے ہیں وہ وہی ایکسپلوسیوز ہیں جو میریٹ کی بامبنگ میں استعمال ہوئے ہیں, ڈاٹ ٹو ڈاٹ. اندازہ لگایا, which is even I did not know this, and they have proven it in the book. تیسرا سر پارلیمنٹ کا اٹیک. پارلیمنٹ کا اٹیک وہ کہتے ہیں کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ نے نہیں کیا, جو پورا انڈیا. آپ کو یاد ہے 2002 کے بعد شاید آئی بال ٹو آئی بال پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں دونوں فورسز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی, پوری دنیا کو کہا گیا یہ تو پاکستان نے کیا. He says no. Again he says it's either an infiltrated operation اور ورسٹ کیس سینیریو میں کھل کے اس کے بارے میں کھل کے نہیں کہتے اٹس فالس فلیگ. تو اس ساری کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے کبھی کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں کیا, کبھی بھی. کیونکہ اس سے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اپنے سٹیزنز کو انڈیا کو بلیم کرنے کے لیے کبھی نہیں مارا.
اور یہ کتاب بار بار یہ کہتی ہے کہ مینی اے ٹائم سٹیزنس آف انڈیا ان کو بھینٹ چڑھایا گیا, ویسٹرنرز کو بھینٹ چڑھایا گیا, کیونکہ obsession یہ تھی فرام دا 1970s onwards 1980s onwards کہ کسی طرح امریکہ اور آئی ایس آئی کے درمیان ایک دراڑ ڈالی جائے, ایک ویج کریٹ کیا جائے, ویج کریٹ کیا جائے. اور اس کے اندر وہ یہ بھول گئے کہ پرائمری رسپانسبلٹی تو ان کو انڈین اسٹیٹ کی سیکیورٹی تھی. یہ پھر اس کے بعد بالا کوٹ بیس ہے کہ بالا کوٹ کے اوپر اور اس کے انسوئنگ جو سر فیبرری کا آپریشن ہوا تھا, جو فیبرری میں آئی تھنک لیٹ فیبرری میں وی شاٹ ڈاؤن the Abhinandan episode. They say that no Pakistani F-16 was shot down as claimed by India and by all over the world. Then they say in Balakot, Western intelligence says that there was no camp, اور پاکستان کا نیریٹو ٹھیک ہے کہ وہاں کوئی پاکستانی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا, یا تھا بھی تو بہت پہلے تھا. They came and they shot their bullets and they went away. So they agree with Pakistan. And then they also agree that India shot down its own helicopter late after Balakot. But they say, what they claim is that India was successful with these false flag operations, with the Pulwamas, with other things, to bring Modi onto power, to raise right-wing hysteria اور ان کو پاور میں لانے پہ. تو they do blame the ISI earlier for raising militias in which the West was also a part, sir. اس کا حصہ تھا. لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ مشرف کے وقت میں پاکستانی اسٹیٹ نے ہر چیز رول بیک کرنے کی کوشش کی پیس کی خاطر, ہر چیز. اور کہتے ہیں انڈینس کو پتا تھا, but they because that would have exposed them. They did not give credit to Musharraf and they missed a golden opportunity for peace forever. تو یہ جو اس میں انہوں نے پراکسی وارز کی بات کی ہے, اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے. تو اس میں کیا اس کا آرگومنٹ کیا بنتا ہے, اس میں دونوں کا کمپیریزن وہ کس طرح کرتا ہے؟ سر ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے کشمیر میں پراکسی وار کی تھی 1947-48 میں, تو دیش ہے پاکستان کے پاس تو فورسز ہی نہیں تھی, پاکستان کے پاس اپنی فورسز نہیں تھی, پراکسی وار کیسے کراتا. اینڈ they seem to favor the argument that there were so much atrocities in Jammu that it traveled down to Pakistan and the Pakistani tribesmen rose in revolt. اس کے بعد وہ tribesmen کو بہت criticize کرتے ہیں what they did and all of that. Fine, but proxy war پہ پاکستان کو وہ اس پہ معاف کرتے ہیں. They say the first real proxy war amongst the two states was done in 1971 and it was successful. India was successful in dismembering Pakistan, and the scale of that proxy war was so large that people forget that the real proxy war was done by India. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ نیریٹو ہے کہ پاکستان انڈیا میں بہت انٹرفیئر کرتا ہے. They say at least they interfere equally in each other, and if not, India interferes more in Pakistan. And they've identified various places. اور اس میں پھر انہوں نے کراچی کی بھی بات کی ہے, بلوچستان کی بھی بات کی ہے, پھر اسیسینیشن یونٹس جو ہیں ان کی بات کی ہے پاکستانی لیڈرز کے حوالے سے, پھر ٹی ٹی پی کی بات کی ہے, جیش بلوچستان کی بات کی ہے, پھر ایم کیو ایم کی بات کی ہے. جی تو یہ مطلب کافی ڈیٹیل میں اس نے یہ اس کے اوپر سارا کچھ. جی چونکہ ہم دونوں اپنی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بلیم نہیں کرتے, وی آر ڈسکسنگ the authors say that this was done. اور اس کو آپ دیکھ لیں, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی, ریجنل پارٹیز, ایکسٹریمسٹ گروپس, ایوریبڈی they were infiltrated, they are currently infiltrated. آپ کو اس بک کو پڑھ کے یہ ایک شدت سے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اپریٹس کے اوپر کتنی بھاری رسپانسبلٹی ہے اور کتنے بڑے تھریٹس کو سر وہ فیس کر رہے ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اور جس طریقے سے اس نے تفصیلات میں جا کے لکھا بھی ہے, اور خاص طور پہ جس طرح اس نے لکھا ہے کہ وہ کوکا پرے, اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا کہ ہنڈریڈز آف کشمیریز جو تھے وہ ان کو لے کے گئے ہیں, وہ آفیسرز کو لے کے گئے ہیں, اولسٹر لے کے گئے ہیں, اور اس میں مختلف چیزوں کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے ساری جو تفصیلات دی ہیں. یہ اس میں
انہوں نے بیسیکلی جو انڈین نیریٹو کو چیلنج کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا کے لوگوں نے بھی ان کے انٹرویوز کیے ہیں وہ بھی ایکچولی دے ور اسٹنڈ کہ یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, ہماری اسٹیٹ ہمارے ساتھ یہ بھی کر سکتی. جی بالکل. انڈیا کے جو مڈل گراؤنڈ ایون جو رائٹ ونگ ہے انہوں نے تو اس بک کو ڈسکس کرنا ہے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ they knew they were exposed. جو middle of the road respected people, when you see their interviews, they are in a state of, as you rightly said sir, surprise, shock کہ ہمیں جو بتایا جاتا تھا وہ تو کچھ اور ہے. اور دوسری بات ان کی آنےسٹی کا یہ پروف ہے کہ یہ پرو پاکستانی نہیں ہے. they have historically written about these things. ابھی آپ نے کوکو پارے کا ذکر کیا. کشمیر کے لوگوں کی بہادری کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے سر. 9 لاکھ فوج اور اس کے بعد یہ جھوٹے گروپس انفلٹریٹ کرنا, ان کی اکنامک لائف, ان کی پرسنل لائف, ان کے آنر کو, ایک ویلی کو خراب کرنے کے لیے انفلٹریٹ کرنا. ایک بدنام زمانہ آرگنائزیشن کا ذکر کیا ہوا ہے, مجھے اس کا مخفف یاد ہے لیکن نہیں, ایس ٹی ایف کا. وہ اسٹریٹجک ٹاسک فورس ہے. ایگزیکٹلی سر, اسٹریٹجک ٹاسک فورس. اس کے اندر بدنام زمانہ جو انڈین آفیسرز تھے جن کا ہیومن رائٹس ریکارڈ خراب تھا, جو گندے تھے, ان کو رکھا گیا تاکہ کشمیر میں ظلم و بربریت اور ایک دھوکے کی فضا کا ایک ایسی چیز ہو کہ کشمیری فریڈم موومنٹ انٹلیکچولی اور آئیڈیولوجیکلی اپنی مورس کو اس کی مورس خراب ہو جائے. تو وہ جو چیزیں ہیں ان کو میں ظلم کہوں گا. انٹیلیجنس ورلڈ میں ان کو انٹیلیجنس آف شاید کہتے ہوں, یہ آتھرز بھی اس کو ظلم کے قریب کہتے ہیں. مطلب ہے they have no soft words for STF. اچھا, یہ جو کلبھوشن یادو ہے اس کو بھی اس نے کہا کہ یہ تو اٹس اے ریالٹی, اور اس نے ٹیریبل ڈیزاسٹر اس کو کہا ہے, اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ان پروفیشنل آپریشن تھا. جی سر, یہ کیوں کہا ہے اس نے؟ وہ اس لیے کہا ہے سر کہ وہ کہتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو انہوں نے ٹرین نہیں کیا. ان کو نہ ایک ان کو سائیکوسس تھا کہ آئندہ اٹیک نیوی کو ہوگا. سو دے تھاٹ وی ول انفلٹریٹ چابہار اینڈ بلوچستان اینڈ کراچی with a naval officer who can tell us things. So they used his enthusiasm, they did not train him and they sent him there. جو اس نے اپنی کمپنی لکھی تھی, اس کمپنی کے اس کی بڑی شپنگ ہے, اس کی جو ایک کوئی سٹیم شپ تھی وہ برباد کھڑی تھی. اس کے بعد اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے دیکھ لیا and پاکستان then captured him at the time when he was ripe to be captured. وہ پاکستان کے گروپ کو انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. and پاکستان انٹیلیجنس with its sharpness دیکھ رہے تھے کہ ہمیں انفلٹریٹ کرنے آ رہا ہے, and they caught him at the right time. But they say that the man is a naval officer. He is working for India. بیچ میں sympathize بھی کرتے ہیں. ایک آدمی ٹرین نہیں کیا اور اس کو جھونک دیا اٹھا کے انڈیا پاکستان کے اندر. But he was a naval officer. He wanted to work for India and he wanted to do intelligence for India. So there are no doubts about that, sir. اچھا, یہ ویسے کتاب پڑھ کے ایک چیز تو اندازہ ہوتی ہے ایمان بھائی کہ کس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس, اس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کے اوپر ایک پریشر بھی ہے اور ایک بڑی طاقت کے سامنے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دے کم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز, کیونکہ انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ہے اس سے تو وی فیل پراؤڈ آف دیم, کیونکہ اتنے میگر ریسورسز کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود, اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا اور اتنے بڑے آپریشنز کا مقابلہ کرنا, میرا خیال ہے ہیٹس آف ٹو آور گائز. Hats off to our guys kinetically sir, and on the ground hats off to our guys. But لمحہ فکریہ پاکستان کی انٹلیکچوئلس کے لیے اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایزیلی ان چیزوں میں بھی بلیم کر دیا جاتا ہے جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ the Indian diaspora, the way they plan things, جو وہ سافٹلی اور دوسرے طریقے سے پلان کر کے, بٹ their operation is a blame Pakistan operation. That's it. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نیریٹو اس سے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے جتنا ہے. وہ ہمارے کلیکٹیولی پاکستانی اسٹیٹ اور سوسائٹی کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. میں اور آپ یاد ہے مجھے ڈسکس کیا کرتے تھے جب ہم امریکہ میں ہوتے تھے کہ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں جو فوجی وار آن ٹیرر میں,
اس پہ ہمیں شارٹ ڈاکیومنٹریز بنانی چاہیے, ان کے گھر والوں کے حالات دکھانے چاہیے. دیٹس صرف ملی نغموں سے نہیں ہوتا. ہم پہ ظلم زیادہ ہوئے ہیں. وی آر a smaller اسٹیٹ. پیدائش کے وقت سے ہمیں ہماری ایگزسٹنس کو چیلنج کیا گیا. 1/5 in size, 1/5 in power, maybe 1/8 in power, or outnumbered, outgunned. We have saved our state, and we should be very proud of that. But we should be able to tell our story in a better manner across. یہ جو آپ نے بات کی نا, مجھے آپ نے وہ میرے زخموں پہ اپنے عجیب سا وہ نمک چھڑکا ہے, کیونکہ جب یہ ہم بات کرتے تھے, اس کے بعد میں جب پاکستان ٹیلی ویژن میں نے جوائن کیا, آپ یقین کریں عمران بھائی, میں آج لوگوں کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پاورز دیٹ بھی ان کے ساتھ میں نے بات کی. میں نے ان کو کہا کہ یہ جو شہداء ہیں, ان کی سٹوریز ہم بنائیں, ان کی ڈاکومنٹریز بنائیں. ہر ایک کی ایک ڈاکومنٹری, ہر ایک کی ایک سٹوری ہے, اور وہ ریئل سٹوری ہے, ریئل سٹوری سر, نو امیجری. لیکن وہ بس کیا کریں گے, آپ کو پتہ ہی ہے پھر پاکستان میں لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, کچھ لوگوں کے اپنے مفادات ہیں, کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں. بہرحال وہ نہیں ہو سکا. ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ہو سکتا تھا. میں نے یقین کریں, میں نے ایک دفعہ رمضان میں سوچا کہ رمضان کے جتنے روزے ہیں, ان روزوں میں کم از کم 30 سٹوریز ایسی آنی چاہیے کہ جو ان لوگوں کی شہداء کی ہوں. لیکن بہرحال وہ بھی نہیں ہو سکا. تو کمنگ ٹو اینڈ, یہ مجھے ذرا بتائیں کہ اب یہ جو نیریٹو کی آپ نے بات کی ہے, ہمارا اتنا اسٹرانگ کیس ہو, اب اس طرح کی کتابیں جو ہیں, وہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہمارا فارن آفس بھی, ہمارا DGISPR بھی, ہمارے سب لوگ مل کے اس طرح کے جو نیریٹیوز ہے وہ لوگوں کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں کہ دیکھیں یہ ہمارے لوگوں نے نہیں لکھی, یہ آپ کے لوگوں نے لکھی ہے, اور اس میں ہم لوگ ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں. تو وہ کیوں نہیں ہو پا رہا جی؟ سر وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ شارٹ ٹرم ہوپلاس کریٹ کرنا اور شور وور مچانے پہ زیادہ فوکس ہے. یہ پاکستان کے میڈیا میں آج پہلا پروگرام ہے اس کتاب پہ جو آپ کر رہے ہیں. 3.5 مہینے اس کو پبلش ہوئے ہو گئے. گوروں کی کتاب پاکستان کی سپورٹو, انڈیا میں 100 پروگرام ہو چکے ہیں. ہم نے اس پہ یہ آپ نے آج ہمت باندھی ہے اور ساری کتاب آپ نے پڑھی ہے. یہ ہماری پرابلم ہے. وی ڈونٹ ریڈ. ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. چلیں ہمارا بچہ نہیں پڑھتا, ہمارے جو لوگ اس کام میں انوالوڈ ہیں, they should be reading horses. And they should be bringing out the stuff. They should be taking out those things. اس میں آپ کو بتاتا ہوں 3 ایسے انسیڈنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ غریب کشمیریوں کے بچوں کو کہا گیا کہ آپ کو ہم امپلائمنٹ دیں گے. یہ تو ہم نے بھی نہیں سنا تھا کبھی. آپ کو امپلائمنٹ دیں گے. وہ بچے غائب ہو گئے, اینڈ دین ان کی لاشیں uncovered graves میں سے ملی. Thousands, both of them tell you کہ there are thousands of graves. اور بچوں کے نام لے کے, جگہ لے کے بتایا کہ کہاں سے ان کو کام کرنے پہ مجبور کیا اور ان کو گولی مار دی. بہت پاکستان کے لیے بھی کریٹیکل ہے, لیکن پاکستان کی کوئی سویلین ابیوزز کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کی ابیوزز اگینسٹ فیمیلز کا کوئی ذکر نہیں ہے. ابیوزز اگینسٹ چلڈرن کا کوئی ذکر نہیں ہے. انڈیا میں ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے. پاکستان کو کسی فالس فلیگ آپریشن پہ بلیم نہیں کیا گیا, بلکہ دکھایا یہ گیا کہ پاکستان کو ناگہانی گناہوں میں انوالو کیا جاتا رہا اور وہ اس کا مقابلہ کرتے رہے. تو اٹ از ویری کریٹیکل آف پاکستان تھنگس. ہماری وہ یہ پرانی باتیں, وہ افغانستان کے وقت کی جو ہم سپورٹ کرتے تھے, اس کے بعد ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. IC جو 814 جو ہائی جیکنگ ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. عمر شیخ اور ڈینیل پرل کی ایک بڑی کمپلیکس سٹوری انہوں نے بتائی ہے کہ عمر شیخ ایکچولی انوالو نہیں تھا, انوالوڈ کوئی اور تھا. پاکستان کو دیر سے پتا چلا اور انہوں نے اٹس اے ویری کریٹیکل بک اباؤٹ پاکستان. اٹس ناٹ ون سائڈ, بٹ it redeems us more than it criticizes us. بالکل صحیح بات ہے. It's basically a very engaging work. یہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں, یہ بندہ تھکتا نہیں ہے پڑھ پڑھ کے. ہاں, بڑا انگیجنگ ہے, اور اس میں ہم اس کے اوپر جاری رکھیں گے انشاءاللہ سلسلہ. اور عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ کرے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر لوگ سنیں بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں. جی اسی طرح ہم نے تو سرسار اپنا کام کرتے رہنا ہے. ہم نے تو اینڈ خدا کے ہاتھ میں. وہ مجھے کئی لوگ اب آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کا
جو پروگرام ہے نا اس کو اتنے ملینز میں ہونا چاہیے اتنے. میں نے کہا یار دیکھو بات سنو, ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا, ٹھیک ہے, ہمارا کام یہ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں ان کو مثال یہ دیتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کبھی مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی نیکی ہمیں ملی ہیں. ایگزیکٹلی سر, ہم ایگزیکٹلی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ دی, اللہ کا کام کر دیا, بس باقی وہ جانے اور اس کا کام جانے. بالکل سر. یہ پاکستان کے لیے بھی ڈیفینڈ کرنا, پاکستان کو اس کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے یہ بھی نماز ہے ایک قسم کی. سر ایک نماز ہے, اور آپ نے میری اور اپنی گفتگو میں دیکھا ہوگا یہ پاکستانیوں کے لیے, وی ہیو ناٹ ابیوزڈ انڈیا, وی ہیو ناٹ ابیوزڈ انڈین لیڈرشپ. ہمیں انڈین لوگوں کے ساتھ جو جن کو گمراہ کیا گیا ہے, دے آر ہیومن بینگز. ہم دونوں کا if there is a death in India, we suffer in our hearts. But state level پہ if they would care more about their own people than hurting Pakistan all the time or being obsessed with Pakistan or creating fissures or problems for Pakistan, it will be better for India and better for Pakistan. And اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت جینوئن چانسز تھے 2002 سے 2007 تک پیس فار ایور کے. بٹ بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا ڈیلے کرتا رہا, اور بعد میں کہا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی موومنٹ کی وجہ سے پاکستان انسٹیبل ہو گیا. میں ان مائی ہارٹس آف ہارٹ اسٹیفن لیوی کی اور بہت آنرڈ خورشید قصوری کی اس بات سے ٹوٹلی اتفاق نہیں کرتا کہ وی ور اے ہیئرز بریتھ اوے فرام پیس فار آل ٹائمز. آئی تھنک وی ور بینگ پلیڈ ایون دین, کیونکہ 6-7 سال کا عرصہ آگرہ سے لے کے آگے تک بڑا ہوتا ہے. اف یو وانٹ پیس, میں واجپئی صاحب کو کی عظمت کا میں متعارف ہوں. ہی کیم آن اے بس ٹو پاکستان, اور میں سمجھتا ہوں کہ واجپئی صاحب پیس چاہتے تھے. بٹ اگین دا انڈین اسٹیٹ, the military and the civilians, their deep state, اس کا جو MEA ہے, میرے counter parts, they're great hardliners. They kept on delaying things and they missed a historic opportunity. اگر ایک اوپر جا کے ہیلی کاپٹر سے انڈینز نیچے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے حالات, تو جو بھی سین انڈین ہوگا وہ کہے گا کہ 2002 سے لے کے 2008 تک کا جو گیپ تھا, جو ایئرز تھے, جس میں مشرف صاحب نے went back on Pakistan's stated position to bring peace for the two countries. Historically, the Indians should have taken it for their betterment, for Pakistan's betterment. As our Prime Minister says, if you take one step, we'll take 4 steps. لیکن گھمانڈ ہی نہیں ختم ہو رہا. صحیح بات, صحیح بات. چلیں اب جاتے جاتے ایک لائنر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آج پرائم منسٹر صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے TTP کے حوالے سے کہ ان کو ہم معاف کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کافی ہلا بلو ہوا ہے, تو آپ کی کیا ٹیک ہے جس پر؟ پاکستان کی اسٹیٹ کے سر یہ بیڈ چلڈرن ہے, دے آر پاکستانی, اینڈ دس از ان لائن with what the Prime Minister has been saying when he was 20 years from gaining power. This is his hardcore belief, and he has owned it. It's not the Pakistani military or our intelligence doing it surreptitiously. This is a political vision of the Prime Minister, کہ if they forego violence and become honorable citizens, they will forgive him. So we should give peace a chance. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت ظلم کیا, ٹھیک ہے, سب کچھ کیا ہے, but there are citizens of Pakistan who have been misguided, who have been infiltrated, who have been exposed, so many things. Keeping our security interests in concern and bringing them back into the peace fold should be given a chance. If the chance wo nahi lete sir, then it's fine, but there should be one chance, and this is in line with the geopolitical realities after the government in Pakistan. It's in line with that. We cannot, ہم نے یہ افغانستان کے ٹاپک پہ بھی ہمیں یہ سینکشنز وغیرہ, سینکشنز تو نہیں ہوں گی, یہ کیسٹیگیٹ جو کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک فالس نیریٹو ہے. پاکستان اگر, مجھے پتہ لمبا ہو گیا, پاکستان اگر طالبان کی لیڈرشپ کو انٹیکٹ نہ رکھتا یا اسکاش ڈیتھ پالیسی سے سب کو قتل کر دیتا, پاکستان بھی اس وقت ایک انسٹیبل مارش ہوتا, اور افغانستان بھی اس وقت ایک انسٹیبل مارش ہوتا. a very good breeding ground for القاعدہ. ٹیررزم, ہاں بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے سلسلہ بات چیت کا. عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ.
اور such a pleasure and I'm always at your service, sir. تھینک یو ویری مچ سر. اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی اسپین میں ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا اور ان کو ہمارا سلام بھی دیجیے گا. ہماری لیبر کلاس ہے ہماری, بہت ہم لوگ ان کے اوپر پرائڈ لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بالکل سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اشتراک کو عمران علی صاحب کونسل جنرل پاکستان اسپین سے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.